शक और अकीदा, डाउट एंड फेथ। शक, डाउट, सवाल है। ये खुद कुछ नहीं है, ये हमेशा किसी शय का है। जब ये पैदा है, हरकत में है, तो नफ्स किसी मामले पर जो दरपेश है, तंगी या टाइटनेस का शिकार है। शक किसी भी मामले में नफ्स की रजामंदी पूरी ना होने का एक एहसास है। इसकी जड़ बेचैनी में है। हर इत्मीनान पैदा होने से पहले शक की कोख में पलता है, इसलिए शक हर शय में है। शक से ख्याल में जो रंग पैदा होता है वो बदगुमानी का है। बुरा समझा जाता है मगर है नहीं। शक एक बचाव, सिक्योरिटी है जिसे नफ्स अपने माल, असबाब, जान, रिश्तों, नातों, खुद से जुड़ी हर शय की हिफाजत के लिए इस्तेमाल करता है। बदकिस्मती से माशरे में शक को मनफी रवैया या एहसास समझा जाता है, जबकि अपनी असल में ये हरगिज मनफी या मस्बत नहीं है। ये तो एक एहसास है जो किसी भी खोटे को खरे से अलग करके दिखाने की सलाहियत से माला माल है। ये तो मनफी एहसास को मस्बत एहसास से अलग करके स्कैन करने और देखने की ज़बरदस्त अहलियत का नाम है। बिलाशुबा इसका गलत या दुरुस्त इस्तेमाल ही इसके मालिक की जहनी सेहत का पता है। ये एक कुत्ते की मानिंद है जिसे पट्टी से बांधे रखना जरूरी है और जरूरत पड़ने पर उसे खोलकर आजाद करना दानाई है, ताकि ये जो सूंघ रहा है इसे परख आए, वेरीफाई कर रहा है। हर वक्त उसे बांध कर रखने की कोशिश को हुस्ने जन कहते हैं, जो अपनी हद से अगर बढ़ा हुआ हो तो धोखा और फरेब खाता है। जिन लोगों को अक्सर उनकी जिंदगी में लोग धोखा देने में कामयाब हो जाते हों, वो हर वक्त के हुस्ने जन का शिकार होते हैं। नफ्स की तरबियत होनी चाहिए कि हर शय पर शक करे, उसे परखे, तोले, अच्छी तरह छान पटक कर देखे। ऐसा नफ्स हर शय पर सवाल उठाने वाला होता है, अंदर से भी और बाहर से भी। ये किसी शय पर आंख बंद करके एतबार करने को तैयार नहीं होता। इसे हर हाल में हकीकत तक, सच तक पहुंचना होता है, और सच तक पहुंचने का रास्ता शक है, क्योंकि शक सवाल है, क्वेश्चन है। इसमें जवाब छुपा होता है। जब भी शक को दबाया जाएगा, उसके एहसास को नजरअंदाज किया जाएगा, धोखा अपना वार करने में कामयाब होगा। इसके दुरुस्त इस्तेमाल का फन नायाब है, क्योंकि इसको दुरुस्त तौर पर जानने वाले माहिर खाल खाल हैं। नापुख्ता शक गलत सवाल की पैदाइश का जिम्मेदार होता है। गलत सवाल, बेमौका सवाल, नफ्स की जाहिलियत का सरेआम ऐलान है। इस खदशे से लरसता नफ्स शक के इजहार में और सवाल की रोनुमाई से शर्म खाता है। जो नफ्स अपने शक में तजुर्बाकार है, उसका निशाना कभी नहीं चूकता। जब भी सवाल उठाता है, इल्म लेकर लौटता है। आलिम का शक इल्म है और जाहिल का शक जहालत। जो ढूंढना चाहता है, जिसको तलाश करना है, फाइंड करना है, वो सवाल करेगा। हर शक, हर सवाल की बुनियाद सिर्फ और सिर्फ तलाश है। इस झंझट से जान छुड़ाने के लिए नफ्स धोखे को पसंद करता है, खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी। वो डाटा कॉपी करने को तरजीह देता है। दूसरों की नकाली करना उसका उसी के लिए शुआर है। ये एक बहुत बड़ा क्लोनिंग एजेंट बन जाता है। दूसरों के अफकार, ख्यालात और नजरियात को कॉपी करना और उन्हें अपनी जिंदगी पर अप्लाई करना उसके लिए सहल है। हमारा नफ्स दूसरों के इल्म से भरा पड़ा होता है। वी आर सो फुल ऑफ अदर्स नॉलेज। शक हर शय पर, हत्ता कि खुद पर भी शक, नफ्स की सफाई करता है, फिल्ट्रेशन करता है। इससे माइंड क्लियर होने लगता है। लोग सारी जिंदगी किसी गलत नजरिए पर इसलिए कायम रह जाते हैं क्योंकि वो खुद पर शक नहीं करते। खुद से सवाल करने की उन्हें कभी जरूरत ही महसूस नहीं होती। अल्लदीना ज़ल्ला सअयुहुम फिल हयाति दुनिया वहुम यहसबूना अन्नहुम युहसिनूना सुनआ। सूरतुल कहफ आयत 104 में अल्लाह ताला कह रहे हैं, वो जिनकी सारी कोशिश दुनिया की जिंदगी में खो गई और वो ख्याल करते हैं कि बेशक वो अच्छे काम कर रहे हैं। मुशाहिदा करें कि खालिक कायनात ने किन लोगों से खिताब किया है। शक दिमाग को चाको चौबंद एक्टिव करता है, हल्का फुल्का कर देता है। जहन मैदा नहीं है कि जो इसमें ठोसा जाए उसे हजम करने में लगा रहे। ये जहन है। इसे इस बात का अगर एहसास हो जाए कि उसका काम सिर्फ डाटा कॉपी करके आगे ट्रांसफर या प्रोजेक्ट करना ही नहीं,
بلکہ اس کی اصلیت تک پہنچنا بھی ہے تو اس میں بے پناہ خود اعتمادی کا ظہور ہوتا ہے جو اس میں نئی امنگ اور ترنگ پیدا کر دیتا ہے۔ شک کو دبانے کے لیے ذہن پر سب سے بڑا ہتھیار عقیدت، یقین، فیتھ کا استعمال ہوتا ہے۔ اندھا یقین شک کا دشمن ہے اور اندھی تقلید سے علم تک رسائی مسدود ہوتی ہے۔ یہ وہ ہتھیار ہے کہ جب نشانے پر جا لگے تو انتہائی تعلیم یافتہ لوگ خود سے انتہائی کم تعلیم یافتہ روحانیت کے نام دعوے داروں کے قدموں میں بڑے فخر سے بیٹھے دکھائی دیتے ہیں۔ کیا کبھی ہم نے سوچا کہ عقیدت کیا ہے؟ جس شے کا انسان کو علم نہیں ہے، جسے اس نے دیکھا نہیں یا جو وہ جانتا نہیں، اس کو کسی بھی وجہ سے متاثر ہو کر سچ مان لینا عقیدت ہے۔ عقیدت یقین ہمیشہ ان نون پر ہوتا ہے، اس لیے اس کی جڑ یا روٹ خوف میں پیوست دکھائی دیتی ہے۔ ایک بہت بھیانک غلط فہمی جو کہ لا علمی کا شاخسانہ ہے وہ یہ کہ لوگ ایمان کو عقیدت کی نظر سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایمان کا مطلب سرنڈر کر دینا ہے۔ ایمان اطاعت سرنڈر ہے۔ کیا ہم دیکھتے نہیں کہ لوگ خدا پر مکمل یقین رکھنے کے باوجود شرک سمیت ہر قسم کی برائی میں دیدہ دلیر ہوتے ہیں؟ ایمان یہ ہے کہ انسان نے اس بات کو مان لیا، سرنڈر کر دیا کہ اللہ ایک ہے۔ ہم سب اللہ پر، اللہ کی کتابوں پر، رسولوں پر اور فرشتوں پر ایمان لے آئے۔ یہ ہو گیا ایمان بالغیب۔ یہاں سے اب انسان کی آزمائش شروع ہوتی ہے۔ اب اللہ کہتا ہے احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ سورۃ العنکبوت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا لوگ خیال کرتے ہیں یہ کہنے سے کہ ہم ایمان لائیں اور وہ چھوڑ دیے جائیں گے اور ان کی آزمائش نہیں کی جائے گی؟ اور جو لوگ ان سے پہلے گزر چکے ہیں ہم نے انہیں بھی آزمایا تھا، سو اللہ انہیں ضرور معلوم کرے گا جو سچے ہیں اور ان کو بھی جو جھوٹے ہیں۔ آیت نمبر 2 اور 3 بڑی نازک بات ہے، غور کی التجا ہے، پوری توجہ سے مشاہدہ کریں۔ ہندو کے ہزاروں لاکھوں خدا ہیں، وہ خود ساختہ بھگوانوں، دیوی دیوتاؤں کے ہجوم میں گھرا ہے۔ عیسائیت حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا مان کر گمراہی کی دلدل میں دھنسی ہے۔ یہودیت کا تو ذکر ہی کیا کرنا۔ بدھ مت اذیت کی انتہاؤں پر کھڑا ہے، 85 سے زیادہ خود ساختہ الہامی کتابوں کے بوجھ تلے دبا ہے۔ سب سے مشکل ترین یاترا بدھوں کی ہے۔ یاترا کے دوران 3 قدم چل کر زمین پر چت لیٹ کر ماتھا ٹیکنا ہے، پھر اگلے 3 قدم چلنا ہے۔ لوگوں کو لہاسا پہنچتے پہنچتے کئی سال بھی لگ جاتے ہیں۔ راستوں میں بچے پیدا ہوتے ہیں، لوگ مر جاتے ہیں اور راستوں میں ہی دفنا دیے جاتے ہیں۔ بے یقینی کے اس بے کراں سمندر کے عین بیچوں بیچ خالق کائنات نے ایک حسین جزیرہ نمودار کر دیا جہاں مسلمانوں کو پناہ مل گئی۔ ایسی زبردست ٹپ دے دی کہ ہزاروں لاکھوں خداؤں میں مجھے ڈھونڈتے نہ پھرنا، الٹے لٹک لٹک کر، کبھی سر بھمیں منڈوا کر، اذیتوں کے عقوبت قدوں میں کپڑے پھاڑے پاگلوں کی طرح مجھے ڈھونڈتے نہ پھرنا۔ دیکھو میں تمہارے کتنے قریب آ گیا ہوں، میں ہزاروں لاکھوں میں نہیں ہوں، میں تو ایک ہوں، آئی ایم دا ون۔ اس نے کتنا بڑا شارٹ کٹ راستہ بتا دیا ہے، وہ بھی سیدھا، صاف، پکا۔ اتنی کتابوں کی اس نے ایک کتاب کر دی اور رسول کو آخری کر دیا۔ ہر شے اس نے صاف بتا دی، کچھ بھی نہیں چھپایا۔ وہ باقی ساری دنیا سے حجاب میں ہو گیا اور مسلمان پر آشکار ہو گیا۔ اسے اسلام سے، اللہ کے آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس قدر محبت ہوئی کہ اس نے اعلان کر دیا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اور جو کوئی اسلام کے سوا اور کوئی دین چاہے تو وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ آل عمران 85۔ محبت کیوں نہ ہو، اعلان وہ کیوں نہ کرے؟ جب اس نے اتنی آسانی دے دی، اتنا بڑا شارٹ کٹ بنا دیا، اب وہ بے وقوف کو قبول کیوں کرے گا؟ پاگل کی کیوں سنے؟ اگر کوئی پتہ بتانے والا مسافر کو صاف اور شارٹ کٹ راستہ بتا دے، دکھا بھی دے،
مگر اس کے باوجود وہ مسافر ٹیڑھے رستوں پر سفر کرنے کو لگ گئے تو اسے پاگل نہیں تو اور کیا کہنا ہے؟ تمام دوسری شریعتیں، تمام دوسرے مذاہب جو اسلام کے سوا تھے، اس نے سارے ایکسپائر کر دیے۔ غیر مسلموں کے چہرے دیکھیں، صاف پتہ چلتا ہے کہ گمشدہ قافلے کے مسافر ہیں۔ اور ہم نے کیا سلوک کیا؟ اس رحیم و کریم کی اس بے پناہ محبت کے جواب میں ہم نے کیا سلوک کیا؟ ہم نے اس ایمان کو عقیدے اور یقین کے ملبوس پہنا کر اسے رسم و رواج کے بت کدے میں سجا ڈالا۔ کتنے ہیں جنہوں نے اس ایک خدا کو ڈھونڈنے کی کوشش کی؟ کیا ہم سے ایک خدا بھی نہ ڈھونڈا گیا؟ روز قیامت اللہ کو کیا منہ دکھانا ہے؟ کیا کبھی ہم نے غور کرنے کی زحمت کی کہ ہمارے خیالوں میں جو رب بستا ہے، کیا وہی رب ہے جو اللہ ہے؟ کیا ہم اپنے اصل رب کو جانتے ہیں؟ ہم نے اس ایمان کو، اس مسلمانی کو میراث سمجھ لیا ہے، اسے اپنا حق مان لیا اور خدا کی پہچان سے منہ موڑ لیا۔ یہاں تک پہنچ کر دو راہیں جدا ہوتی ہیں، صاف نظر آتی ہیں۔ پہلی راہ کے مسافر وہ لوگ ہیں جن کی منزل اللہ نہیں، جنت ہے، جن کو خدا کا نہیں، موت کا، قبر کا اور جہنم کا ڈر ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے یہ کوئی سوال نہیں کہ خدا کی پہچان کیوں ضروری ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو مذہب کو پوج رہے ہیں، نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ، اور بس ٹینشن ختم، آگے اللہ جانے اور اس کا کام جانے۔ بالکل ٹھیک ہے، آسان سا رستہ ہے، کوئی پیچیدگی اس میں نہیں پائی جاتی، نہ ہی کوئی تردد ہے، مگر ہمت اس میں بے پناہ درکار ہے۔ کیا ایسے لوگ اپنی خواہشات نفس کو جانے پہچانے بغیر ان پر حاکم اور نگران رہ پاتے ہیں؟ کیا صرف مذہب کی مدد سے انسان ایک پاکیزہ اور آخرت میں کامیابی حاصل کرنے والی زندگی گزارنے میں کامیاب ہو سکتا ہے؟ کوئی خال خال ایسا خوش نصیب نکلتا ہے جو لاکھوں میں ایک، جو مذہب پر بغیر تزکیہ نفس کے عمل پیرا بھی ہو اور جبلتوں پر حاکم بھی ہو، جس کی فطرت ہی سعید ہو، وہ خوش نصیب ہے۔ پھر پھر بھی اگر کوئی مذہب تک ہی رہنا چاہتا ہے تو ہرگز کوئی حرج نہیں، جنت تو اللہ کی رحمت کے طفیل ہی حاصل ہو سکتی ہے۔ ہم سب اللہ کے رحم اور کرم کے محتاج ہیں۔ اللہ بادشاہ ہے، اسے کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، لیکن تلاش خدا سے بے نیاز صرف اور صرف مذہبی زندگی گزارنا اور خدا کی پہچان سے گریزاں رہنا بڑی ہمت کا کام ہے۔ یہ اس کائنات کا سب سے بڑا جوا ہے۔ صرف عبادت سے اللہ کو قائل کرنا بہت بڑا رسک ہے۔ کیا میں روز قیامت اس حال کو پہنچوں کہ عبادات کے اور ثوابوں کے بڑے بڑے گٹھڑ میرے سر پر ہوں، مگر میرا سینہ شہوات نفسانی سے بھرا ہوا ہو اور میرے اعمال نامے میں مخلوق خدا کے ان گنت انصاف طلب مقدمات کا اندراج ہو؟ میں کیسے مطمئن ہو سکتا ہوں؟ اطمینان تو ایک بھیانک غلطی ہے۔ میں خود کو جانے بغیر، اپنے رب کو پہچانے بغیر، سچ کو پائے بغیر مر جانے کا سوچ بھی کیسے سکتا ہوں؟ اگر میں روز محشر خسارے میں جا نکلا تو پھر کیا ہوگا؟ میرے پاس دوسری کوئی زندگی پھر نہیں ہوگی کہ اسے جی کر کفارہ ادا کر لوں۔ اس لیے مجھے اپنے عقیدے پر شک کرنا ہے، مجھے اپنے یقین کو بے یقینی کی آنکھ سے دیکھنا ہے۔ میں مانتا ہوں، میرا ایمان ہے کہ خدا ایک ہے، لیکن کیا واقعی میں جانتا ہوں کہ خدا ایک ہے؟ اس سے پہچاننے کے لیے مجھے خود کو جاننا پڑے گا، اور خود کو جاننے کے لیے مجھے خود پر شک کرنا ہے۔ میں اپنے نفس پر اعتبار نہیں کر سکتا، کہیں میں نے اپنے گرد مفروضوں کی دیواریں تو کھڑی نہیں کر رکھی۔ مجھے خود سمیت اس دنیا میں موجود ہر شے کو شک کی نظر سے دیکھنا ہوگا تاکہ میں اس عظیم سچ تک پہنچ سکوں جس کے لیے میرے رب نے مجھے پیدا کیا ہے۔ میری زندگی میں ہر آنے والی سانس، ہر آنے والا نئے دن کا سورج اس بات کا اعلان ہے کہ میرا خالق، میرا کریٹر مجھ سے ہرگز مایوس نہیں ہے، وہ میرا انتظار کرتا ہے۔ شک کی نظر وہ نہیں ہے جو سمجھی جاتی ہے۔ پہلے بھی لکھا ہے کہ شک منفی یا مثبت نہیں ہے۔ اپنے عقائد اور اپنے یقین کو عقل کی کسوٹی پر رکھ کر پرکھنا انتہائی ضروری ہے تاکہ حقائق لغویات سے الگ ہو جائیں۔ ان صفات کے ساتھ ساتھ چلتے رہنے سے
آپ اس نظر تک پہنچ جائیں گے کہ ابھی نفس کا تعارف جاری ہے، ابھی نظروں کا اور راستوں کا ذکر ذرا دور ہے۔